जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर इमरान अली साहब। आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, और उनसे हम बात करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में, और ख़ुसूसन जो अमेरिका के सदर ट्रंप का दौरा चीन है, वहाँ पे उनकी मुलाकात और जो एलामिये जारी हुए हैं दोनों साइड से अलग-अलग, उनकी मुंदरजात जो है वो क्या बताते हैं, उनकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ ये भी देखेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अराग़ची ने कहा कि अभी तक मुज़ाकरात फ़ेल नहीं हुए, जिसका ये मतलब है कि अभी भी बातचीत बैक चैनल पे जारी है, और हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जंग जो है और इसके हवाले से एक सेटलमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाएगी या नहीं। हिंदुस्तान में ब्रिक्स के का इजलास हुआ, जिसमें कि तमाम मेंबरान शरीक हुए, लेकिन वहाँ भी मुश्तरका एलामिया नहीं आ सका, क्योंकि जो ख़ुसूसन यूएई के ऊपर और इसराइल के ऊपर ही हमेशा से ये पहले भी मसला बना था, और इस बार भी वही देखने में आ रहा है कि कोई जॉइंट रेजोल्यूशन नहीं निकला, जो कि ब्रिक्स के लिए एक सेटबैक ही समझिए कि ये दूसरी बार है कि वो किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच सक रहे, या कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे। और फाइनली मोदी साहब यूएई पहुंचे, उसका तो मैंने पहले जिक्र भी किया, लेकिन वहां पे आरएसएस जो उनकी आइडियोलॉजिकल मदरशिप है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तो डायलॉग होना चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए। सिविल सोसाइटी का रोल की बात की, उन्होंने कहा कि लोगों को वीजे मिलने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात थी, इसलिए कि आरएसएस भी बड़ी हार्ड लाइन लेती रही है इसी मामले के ऊपर। और ये एकदम से ये मैसेजिंग जो है, इसका क्या मानी है, इसकी टाइमिंग, और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर जोर देना, तो ये भी जानेंगे एम्बेसडर साहब से। जी एम्बेसडर साहब, वेलकम बैक। और सबसे पहले तो हम जरा ये स्टार्ट करते हैं सर, शी और ट्रंप की मुलाकात के हवाले से। कैसे देखते हैं आप उसको, और क्या कोई आपस में उनका कुछ हुआ समझौता वगैरह? जी, मेरा ख्याल है विजिट बहुत अच्छी थी। कई लोग इसको डिसमिस कर रहे हैं कि पेजेंट्री थी, पॉम्प था, जी। लेकिन वो भी ज़रूरी होता है। हाँ। ऐसे मुल्कों के दरमियान जो बहुत अरसे बाद दोबारा समिट पे जा रहे हों, तो बहुत अच्छे तरीके से था। आपने सर नोट किया होगा कि ट्रंप गुड बेबी बने हुए थे, हर चीज़ स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे थे, थोड़ा नीचे-नीचे झुक के जा रहे थे। उन्होंने अपनी वो जो अपना ह्यूमर है, उसको थोड़ा चेक में रखा, ज़रा थोड़े से बोरिंग लग रहे थे। तो बाकी मेरा ख़्याल है इस दफ़ा जो भी सफ़ीर था वहाँ, वो कोई ऐसा था जिसने ट्रंप साहब को काबू करके रखा था कि भई ये चीनी लोग जो हैं, ये लॉन्ग टर्म और स्लो और इस तरह के हैं, ये हर वक़्त यहाँ सेंटेंसिंग नहीं चल सकती। लेकिन रेड कारपेट था। मैंने पहली दफ़ा सर रज़ा देखा कि जब गार्ड ऑफ ऑनर की परेड करने जा रहे थे, वो भी रेड कारपेट के ऊपर थी। अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में और बाकी जगह भी जब परेड हो रही होती है तो उधर कोई कारपेट नहीं होता। लेकिन कमाल ये था कि रेड कारपेट जब वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, उस वक़्त भी रेड कारपेट था। फिर बच्चों से मिले, अमेरिकन फ्लैग बेयरर्स, फिर गार्डन्स में गए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर में गए, यानी कि चाइनीज़ ने उनको जो एक्सेस दे सकते थे, जो उनकी इज़्ज़त कर सकते थे, वो बियॉन्ड जाके की। क्योंकि चीन एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप चाहता है, और चीन का लॉन्ग टर्म भी यही है। ये आपने तो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा बड़ी दफ़ा, ये इसकी प्रोनंसिएशन भी मुझसे गलत हो जाए, तो ये कहते हैं कि जी थ्यूसिडिड ट्रैप है, और इस पे लोग क्रिटिसाइज़ ये करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को या प्रोफ़ेसर्स को कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है, तो वो स्पार्टा और एथेंस की जो जंग होती है, उस पे चले जाते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से एंड करते हैं। तो जी। वो तो वो आप तो बाहर पढ़े भी बहुत हैं, मैं भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत लेटर स्टेज ऑफ द करियर में पढ़ा था, तो इसलिए उस वक़्त मज़ाक-शज़ाक कम होता था, सीरियसनेस ज़्यादा थी। तो वो
स्पार्टा सर जो था वो पावर थी और एथेंस उसको डिस्प्लेस करने जा रहा था। वो पढ़े-लिखे लोगों की जगह थी और ये जिस आदमी ने ये किया भी वो स्कॉलर भी था और जनरल भी था। या वहाँ भी लगता है को पाकिस्तान से मिलते-जुलते एथेंस में हालात थे। तो वो 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 उनका है तो चीन जो है ना सर वो अमेरिका को डिस्प्लेस वगैरह नहीं करना चाहता। ये जब भी हम कोशिश करते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में नीट नीट चीज़ों में पैकेजिंग में, चीन चाहता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, दुनिया में अपनी डोमिनेंस वाया इकोनॉमिक्स, ट्रेड और ये इन रूट से करे। मिलिट्री पावर वो अपने बैकयार्ड में और जो फंडामेंटल उनकी चीज़ें हैं, उसमें करता है जैसा कि ताइवान। ताइवान का वो वाहिद इश्यू था जो प्रेज़िडेंट शी ने इन सो मेनी वर्ड्स कर दिया कि इफ इसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो हम फिर मिलिट्री भी और ऑल अदर मीन्स हम इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बड़ी स्टार्क वार्निंग ताइवान के ऊपर। प्रेज़िडेंट ट्रंप ताइवान के ऊपर खामोश रहे। उन्होंने एयर फ़ोर्स 1 के ऊपर जाते हुए कहा जाके कि जी जो $14 बिलियन की मैंने सेल्स करनी है और जो बाकी पॉलिसी है उसके ऊपर मैं सोचूँगा। मुझसे कहा था लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। तो ताइवान पे उनकी खामोशी और चाइना की वोसिफ़रस जो वोसिफ़रसली बोला है, उस पे लोग कहते हैं कि ताइवान माइट बी वरिड इन द फ्यूचर। हुँ, लेकिन ये अमेरिका का कोई पता नहीं जी कि आगे आगे जाके क्या होगा। जी, तो जी, बिल्कुल। फिर जो अलबत्ता जो सर उनके साथ जो टीम गई थी बोइंग, एप्पल, जी, एनवीडिया और ये वीज़ा और ये लोग बोइंग, ये बड़ी बड़ी पावरफुल टीम थी एंड आई थिंक इन लोगों का के हिसाब से ये नहीं हो सकता कि दे वुड हैव मेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना इन वेरियस थिंग्स। बाद में पता चलेगा। मतलब है जिस तरह बोइंग पे कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी हम 150 जहाज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 200 पे मान गए हैं। फिर हाँ। थोड़ी देर के बाद जिस तरह वो पाकिस्तान इंडिया के जहाज बढ़ा देते हैं, उन्होंने कहा जी वो 750 पे हो सकता है मान गए हों। तो कॉमस्टान हो गई। अभी तक वो वर्डिक्ट आउट है सर कि वो ये जान के ऐसा करते हैं या तंग करने के लिए ऐसा करते हैं, ये कोई पता नहीं है। आई मीन या इनएडवर्टेंटली उनसे नंबर भूल जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनसे नंबर-शंबर भूलते हैं, वो जान के रिपोर्टर्स को तंग करने के लिए शायद इस किस्म की बातें करते हैं। एब्सोल्यूटली सर वो हाँ बिल्कुल जी। तंग करने के लिए करते हैं, उसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हाँ हैं। जी, और हमेशा स्माइल के साथ करते हैं, एक आयरॉनिक सी स्माइल होती है हाँ। उनके चेहरे पे। फिर एक ये एनवीडिया जो कंप्यूटर का मेरा ख़्याल है उसके डिस्प्लेस का होता है, अब नीचे लोग करेक्ट कर देंगे अगर गलती की तो। उनका शुरू में नहीं थे वो अंदर इस ट्रिप पे, फिर वो ना सिर्फ शामिल हो गए बल्कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के और प्रेज़िडेंट जी के बहुत करीब देखे गए, जिससे स्पेकुलेशन की जा रही है कि शायद उनकी भी कोई एग्रीमेंट हो जाए। फिर वीज़ा है सर, वीज़ा कार्ड जो हैं, आपको सर बड़ी हैरानी होगी, चीन में की पॉपुलेशन है सर 1.2 बिलियन और बैंक कार्ड है उधर 10.2 बिलियन। तो वाओ! वो जब मैंने पता किया कि ये कहाँ से, क्योंकि सर मैं एक दफ़ा चीन गया था, वहाँ सर जो रेडी भी है ना, उस पे भी वीचैट चलता है। वो फ़ोन से गुज़ारते हैं अपना, वीचैट पे से वो सारी पेमेंट करते हैं। आई थिंक कि अगर एक पकौड़ा भी उन्होंने खरीदना हो ना, वो कैश नहीं निकालते, वीचैट पे से गुज़ार देते हैं। तो अभी पता चला है सर कि वीचैट पे जो है नाज़रीन के लिए वीचैट एक कम्युनिकेशन टूल है जो चीन में बड़ा पॉपुलर है, व्हाट्सऐप का नेम बदला है, बाकी कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। तो वो पता ये चला कि वीचैट पे के लिए आपको बैंक कार्ड की बैकिंग चाहिए। तो बैंक्स की इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन चाइना में होगी कि 10.2 बिलियन बैंक कार्ड्स हैं। अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्रेडिट कार्ड्स में अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है चाइनीज़ पार्टनर के साथ, मास्टरकार्ड ने भी किया हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं है।
تو اگر 10.2 بلین کارڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے جب وہ ڈینومینیٹ کرتے ہیں نیچے ویزا سے، تو اس کے کریڈٹ کارڈ جیسے بھی فیچرز ہو جاتے ہیں۔ تو ویزا والے بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو اتنی بڑی ڈیل ملے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی کہ میں نے کئی دفعہ ویزا کی بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنکریٹ ایگریمنٹس کی جگہ ورک ان پروگرس دکھائی دی ہے، باتیں کی ہیں ایک دوسرے سے، اور میرا خیال ہے جو آپ فرماتے ہوتے ہیں ہمیشہ ہارڈ بارگیننگ ہوگی کہ تم مجھے یہ دو تو میں تمہیں یہ دوں گا، اس طرح ایگزیکٹ کی اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ ایران پہ سر کنکریٹ باتیں دو ہوئی ہیں، جو یو ایس ہینڈ آؤٹ ہے اس کے حساب سے اسٹریٹس آف ہارموز کے کھولنے پہ، اور نیوکلیئر ایشو پہ کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ لے، دونوں کنٹریز کی ایگریمنٹ ہے۔ چائنیز ہینڈ آؤٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بٹ ڈینائی نہیں کیا تو پرابلی یہ بات ہوئی ہوگی۔ جی تو یہ ہے میرا سر اپنا خیال ہے، آپ کو بھی شاید اندازہ ہو، میرا خیال ہے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ چین نے اس وزٹ سے پہلے دی تھی نا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا سفارتی رول زیادہ کرے، مجھے یہ لگتا ہے کہ چین نے امریکہ کو اور ایران کو بعد میں یہ کہا ہوگا کہ آپ کائنڈلی پاکستان تشریف لے جائیں۔ چین پاکستان کو انڈر کٹ نہیں کرنا چاہتا اس معاملے میں۔ آ، تو ہوں، یہ تو آپ کی نظر سے ایک لیٹسٹ ڈان کی نہیں گزری ہوگی، وہ ٹرمپ صاحب نے چھکا تو کوئی مارنا تھا، تو ایئر فورس ون پہ انہوں نے چڑھنے سے پہلے کہا ہے کہ میں نے تو سیز فائر پاکستان کو فیور کرنے کے لیے کی تھی، ہاں اینڈ پاکستان کو فیور کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو فیور کرنے کے لیے کی تھی۔ اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ٹرمپ تھکے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کی تھی تو شاید وہ پاکستان کے رول کو ڈیمینش ہوتا۔ وہ جو ایران کے جہازوں کی خبریں اور نتن یاہو کی جو باتیں ہیں، اس سے وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو ڈیمولش ہو۔ تو اس طرح کی ہے یہ وزٹ، ویری گڈ فار اس سر۔ میں یہ اگلی بات آپ کے کوشچن سے پہلے ہی بتانا چاہوں، کیونکہ ہمارا جو نائٹ میئر ہے نا سر، ایک تو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات ٹھیک رکھنا، جس میں سعودی عربیہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو اور چین کو بیلنس آؤٹ کرنا۔ چین ہوں ڈیپلی ہمارے انٹیگریٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، امریکہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز دنیا میں ایک پار، ہماری ایکسپورٹ ساری وہاں جاتی ہیں، تو اس لیے اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں گے اور یہ لڑیں گے نہیں، ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، ہمارے سفیروں کی اور فارن منسٹر کو کوئی تھوڑی نیند چھیند آ جائے گی، تو اس لیے ہمارے حق میں تو یہ اچھا ہی ہے۔ تو کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس کی کچھ ایک سمری سی میں نے سر آپ کے سامنے رکھی۔ نہیں وہ بہت بہترین ہے، بلکہ کچھ چیزیں تو میرے بھی نظر سے جو ہیں وہ نہیں گزری، تو تھینک یو، آئی ہیو آلسو لرنڈ اے لاٹ۔ اور یہ تو اوور آل تو اگر دیکھا جائے عمومی طور کے اوپر اگر ہم اس کا جائزہ لیں بیزر صاحب، تو یہ دورہ جو ہے اس کو کامیاب ہی کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے ٹرمپ نے۔ میں تو جی جی اس کو کامیاب کہوں گا، سینکس بولتے رہیں، میرے جی خیال میں کامیاب ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے تو بہت ہی کامیاب ہے۔ لیٹ دیم ٹاک۔ سپٹمبر میں سر ریورس وزٹ ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ زی تشریف لے کے جا رہے ہیں رائٹ امریکہ، تو امریکہ اچھا ہے اس پیریڈ میں ان کی کافی چیزیں۔ اچھا، ٹیرفس کے اوپر کوئی عجیب سی خاموشی رہی ہے سر، ہاں اسٹرینج، ہاں ٹیررس کا اتنا ذکر نہیں ہوا، پروبیبلی بعد میں جا کے اعلان ہو جائے گا، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کوئی۔ جی جی بالکل، ٹیرفز کے اوپر ٹرمپ نے بیک چیک کیا ہوگا، وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو میرے خیال سے ایک دم شاک نہیں کرنا چاہتا سر یو بالکل ٹرن کے بالکل ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو ٹرن کا وہ بھی شوقین ہے بہت زیادہ، ٹرمپ بھی، تو جی سر جی۔ یہ یو نو اٹ بیٹر دین ایوری ون۔ اچھا تو یہ بہرحال یہ ایران کے اوپر آپ کے خیال سے کیا ان کی کوئی وہ تو آپ نے ایک کہا نا کہ پاکستان دوبارہ جائیے اور مذاکرات کو کنٹینیو کیجیے، چائنا کی آفیشیل پوزیشن بھی یہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں اس کو میسج دیا ہوگا چین نے کہ بس کریں، اب آپ یہ کافی آپ نے غلطی کرنی تھی، اب وہ جو ہوا ہے اب پیچھے ہٹیں اینڈ سارٹ دس آؤٹ، یا چین نے اپنی روایتی نیوٹرلٹی جو ہے اسی کا وہ کیا ہوگا اظہار؟ نہیں سر، چین نے کہا ہوگا، چین نے
ان ٹرمز پہ سر شاید نہ کہا ہو، لیکن ہوں، طریقے سے کہا ہوگا اٹس ناٹ گڈ فار اس، اٹس ناٹ گڈ فار یو، جو چینی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، ان کی لیڈرشپ کا۔ ان کے افسر جو ہیں وہ کئی امریکہ سے امپریسڈ ہوتے ہیں، وہ کھل کے بات کر لیتے ہیں، لیکن لیڈرشپ ان کی کوائٹ، اشارتاً بات بات کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے جی ضرور کہا ہوگا۔ جاتے ہوئے بہت سخت رویہ تھا پریزیڈنٹ صاحب کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی، اور ہیکست کا بھی، اور باقیوں کا بھی۔ آتے آتے کچھ تھوڑا سا نرم لگ رہا ہے۔ ایک انڈیکیشن ایئر فورس ون سے کچھ لوگوں نے بات چیت سے یہ لی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مان گئے ہیں کہ نیوکلیئر ایشو بعد میں ڈسکس ہوگا اور باقی چیزیں پہلے ڈسکس ہوں گی۔ اب سوال یہ امپریشن بھی ہو سکتا ہے، سوال پیدا یہ ہوگا کہ یہ پاکستان میں ڈسکس ہوں گی کہ کہاں ہوں گی۔ ہمیں پیس چاہیے، دونوں پاکستان کے حق میں ہیں، تو لیٹ سی۔ لیکن سر میں یہ ایک انڈر لائن بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ای میلوں سے اور ان چیزوں سے یہ تعلقات لوگوں کے بن سکتے ہوتے، میسجنگ فرام ایران ٹو تھرو پاکستان ٹو یو ایس اینڈ وائس ورسا، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی دفعہ سر جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، مختلف لوگ بیٹھتے ہیں، یو ٹاک تھنگز ایز آؤٹ، تو جی، یہ جو ایران کا جب ڈیلیگیشن یہاں نہیں تشریف لائے تھے وہ، تو ایک اپرچونٹی مس ہو گئی تھی ڈائریکٹ ٹاکس کی۔ آئی تھنک اس کو اب ریزیوم کرنا چاہیے۔ یہ بیک اینڈ فورتھ، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں نا سر چیز، لکھتے آپ بہت زور و شور کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری لکھائی کوٹ ہوگی۔ بولنے میں، وارمتھ میں، امبریس میں، جیسچرز میں، کافی میں، رات کو ہوٹل کی لابی میں واک کرتے ہوئے، بیک چینل کمروں میں باتیں کر، وہ ایک بات ہی فرق ہوتی ہے سر ڈائریکٹ ٹاک سے۔ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم ہوتا ایبسولوٹلی جی، کوئی نعم البدل اس کا ہے ہی نہیں، فیس ٹو فیس مذاکرات، اور یقیناً اگر اے آئی کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت اسی طرح ہی برقرار رہے گی جو انسانی تعلق ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو بھی وہاں گیا ہے، اور ان کا جو موڈ ہے اب امریکہ کے اندر بھی، آپ کو پتا ہے کہ ڈویژنز تو بہت زیادہ ہیں اسی معاملے کے اوپر۔ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو چین کو فکس کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن عمومی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اب چین کی جو اکنامک پاور ہے، اور جس طرح سے اس کے اوپر دنیا کی اکانومی کے اوپر اور امریکن اکانومی کے اوپر اس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، یا ایک بہت انفلوئنس ہے، آپ کو اس سے انگیج ہی کرنا پڑے گا، جنگ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ تو رہی بات وہاں کی۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ ذرا ہم آ جاتے ہیں ادھر اپنے پڑوس میں ہندوستان میں، جہاں پہ برکس کی ابھی ہوئی میٹنگ، اور یہ دوسری بار ہے اس وقت انڈیا اس کا پریزائڈ کر رہا ہے، اور دوسری بار وہ مشترکہ اعلامیہ نہیں جاری ہوا۔ تو آپ یہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ آخر معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی ڈویژنز برکس میں جو ہے وہ یکدم سامنے آئی ہیں کہ بالکل وہ آرگنائزیشن ہی لگتا ہے کہ اس وقت معطل سی ہوئی ہوئی ہے۔ ہے۔ جی ہاں سر، یہ جو مین مسئلہ ہے وہ یو اے ای کا اور ایران کا ہے، اسرائیل کے اوپر ورڈنگ کا، غزہ کی جینوسائیڈ کی ورڈنگ کا، جس پہ باقی سب تیار ہیں اور انڈیا خاموش رہتا ہے، لیکن انڈیا بھی تیار نہیں ہے۔ تو ایک یہ ٹرائڈ سا ہے، انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای کا۔ اب ایران کے فارن منسٹر گئے تھے، ایک اگریوڈ فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اتنی پریس کانفرنسز کی وہاں کہ بار بار کر رہے تھے، ٹویٹر پہ تھے، انہوں نے اپنا ایران کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ رکھ دیا، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ جو نیتنیاہو صاحب کا جو سیکرٹ دورہ ہے یو اے ای کا، ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے یو اے ای نے ہمارے اوپر چھپ چھپ کے کئی اٹیکس کیے۔ اب یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے یو اے ای کے اوپر، انہوں نے کہا انہوں نے کیے، اور ہمارے اوپر اگریشن ہوئی۔ تو یہ انہوں نے لیا جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا نوٹ آف کوشن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ہم ہمسائے نہیں بدل سکتے، اور اللہ کرے جب برکس کی فارمل سمٹ ہو، جس جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہو، تو یو اے ای کو کوئی
بہتر راستہ دکھائی دے جائے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے، کیونکہ نیبرز نہیں بدل سکتے۔ وہ تھوڑا-سا انہوں نے لیس اگریسو نوٹ پہ کیا، لیکن اب یہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا جتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی ہے، وہ بھی اسرائیل کے اوپر بات نہیں کر سکتا اور وہ فورس نہیں کر سکتا اپنا ہینڈ۔ اتنا کلیئر جینوسائیڈ ہے، آدھے سے زیادہ مڈل انڈیا جو ان کی جرنلزم ہے وہ اس کو جینوسائیڈ سمجھتی ہے، بولتی ہے، ایکسیپٹ وہ جو مودی میڈیا جو ہے اس کو، وہ اتنا نہیں اس پہ بات کرتا، باقی تو گودی سارے میڈیا سر، کرتے ہیں۔ ہاں جی، گودی سر اب گودی میڈیا۔ میں سر میں وہ کوشش کرتا ہوں انڈینس کو پیار محبت سے ان سے بات کروں، ورنہ وہ نیچے لکھنا بڑے زور زور سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مودی میڈیا یا گودی گودی میڈیا، تو وہ یعنی کہ انڈیا جتنا پاورفل بڑا ملک، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس تک میں اسٹریٹجک اٹانومی نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ لمحہ فکری ہے انڈینس کے لیے، جو 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 انڈینس کسی آئیڈیالوجی سے بہت رنگے نہیں گئے، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ بس جی وہی پھر یو اے ای اور ایران کا، کیونکہ وہ کنسنسس ہے، اب برکس میں کنسنسس ہے جی، برکس میں میجورٹی سے میں کہ آ نہیں سکتا، تو وہ یو اے ای اتنی جواں مردی سے اسرائیل کے کا لینگویج پہ بھی ساتھ دے رہا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس لیے برکس دونوں دفعہ وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں پروڈیوس کر سکے۔ بالکل ویری رائٹلی سیڈ، اور یقیناً دس کالز ان ٹو کوشچن دا فیوچر آف دس پلیٹ فارم آلسو، اور وہ آگے آنے والا یس وقت ہی سر۔ بتائے گا کہ کدھر کس طرح وہ جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پڑوس کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کا انٹرویو 2 روز سے وہ ہیڈ لائنز میں رہا، اور یقیناً کافی امید افزا بات ہے کہ آر ایس ایس جیسی کنزرویٹو آرگنائزیشن جو ہے، نیٹ ورک جو ہے، وہ اس نے بھی ڈائیلاگ کی اور کلچر اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی، اور ان کا ویزے ملنے چاہیے، لوگوں کو آنا جانا چاہیے۔ اور یہ ایسے ٹائم پر کہا گیا کہ جب ایک سائٹ کے اوپر آپریشن سندور کا بڑا، وہ کہتے ہیں جی اس کا 2.0 ورژن بھی ہوگا، وہ پاز پر ہے، اور یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو بی جے پی کی امبریلا آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس، وہ کہ کچھ اور لائن لے رہی ہے۔ اب کیا وہ میسجنگ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈسپشن ہے، کیونکہ کل کو وہ بتائیں گے کہ جی دیکھو ہم تو بڑے پیس کے لیے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی جنگ کا تائی آ رہی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی ریکیلیبریشن ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی ریسپانس بھی ٹیسٹ کرے۔ ہمارے فارن آفس نے تو کافی اس کو ویلکمنگ ایک جواب دیا ہے۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو امبیسڈر صاحب؟ سر دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ریکیلیبریشن ہے، کیونکہ پاکستان ان چیزوں سے اپنا گارڈ تو لو نہیں کرنے لگا۔ پیپل جو ہیں اس میں ڈیفنس سائٹ پہ، وہ بہت غور سے پاکستان کی سرحدوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، ایئر فورس بھی اور آرمی بھی، نیوی بھی۔ تو یہ وہ تو نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پہلے بات فرمائی کہ وہ کہیں دیکھیں جی ہم نے تو آر ایس ایس نے بھی پیس آفر کیا تھا، لیکن یہ دیکھیں دہلی کے اندر جو 16 لوگ مارے گئے ہیں، یہ پاکستان نے پھر بھی کر دیا، پاکستان باز نہیں آیا۔ تو انہوں نے البتہ یہ بات کی ہے کہ پلوامہ وغیرہ پن پریکس ہیں۔ میں تمام انڈینز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ پاکستان کشمیر پہ روز اور باقی آپ انڈیا پہ فرماتے تھے ہمارا ویو پوائنٹ 180 ڈگریز فرق ہے، آپ کہتے تھے ہم لوگ وائلنس میں انوالوڈ ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ آپ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، پلوامہ اور اس سے پہلے اڑی وغیرہ یہ سب کچھ، اور اب پہلگام، اس میں ایک ڈیکٹ کا فرق ہے۔ ایک ڈیکٹ کے اندر، جبکہ پلوامہ اور پہلگام آپ پروو بھی نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کیے، دور دور تک کہیں سے نہیں۔ پلوامہ والا بچہ وہ تھا جس کو آپ روز ابیوز کرتے تھیں آپ کی فورسز، جس کے ایک بھائی کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہوا تھا پہلے، اس نے وہ فیصلہ کیا۔
اور جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے 100 کلوگرامز کا ٹرک تھا، بھئی وہ اتنے 100 کلوگرامز کا اتنا بڑا ٹرک پاکستان سے آپ کے انٹر بھی ہو گیا، 1.5 دن پھرتا بھی رہا، اسمبل بھی ہوتے رہے، وہ ساری فضول باتیں۔ وہ دونوں یہ انڈیجنس تھے۔ میں فالس فلیگ کی بات کر کے آپ کا وہ میرے پاس پروف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان نے یہ نہیں کیا۔ I've talked to everybody, nobody is happy about it، اور یہ کسی نے نہیں کیا۔ تو جو دو ہم نے کیے بھی نہیں، 10 سال میں آپ پاکستان کی انٹینشنز دیکھیں۔ آپ کے جنرلز، آپ کے لوگ اس سے پہلے جب یہ میڈیا پہ اتنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا مودی صاحب کا، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان سے ٹوٹلی اسٹاپ ہوگی ہے سپورٹ ٹو 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 دیز گروپس۔ میں نے پھر کہا پاکستان کا ویو پوائنٹ بالکل فرق ہے، میرا اپنا بڑا فرق ہے۔ میرا خیال ہے کشمیر میں ہمارے لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈس پہ، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ نے صرف اتنے سالوں میں پاکستان کی گڈ انٹینشنز کو رانگ پینٹ کر کے آپ نے پاکستان پہ یہ پہلگام کے بعد آپ نے اٹیک کیا، اور جس کا جتنا مرضی آپ کہہ لیں، جو مرضی آپ اس کو نیریٹو دے دیں، آپ کا نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے۔ تمام دنیا یہ مانتی ہے، یو ایس کی اپنی رپورٹس یہ مانتی ہیں کہ پاکستان ہیڈ دا اپر ہینڈ۔ تو اس لیے یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ پاکستان کی گڈ انٹینشنز کو آپ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک بات ان کی، بے شک وہ آر ایس ایس تھے، انہوں نے کہا یہ پلوامہ جیسی پن پرکس ہمیں لگتی رہیں گی، اس کو پن پرک کہا ہے، اس کو انہوں نے ڈایابولیکل نیشنل ڈسٹرکشن یا ایسی کوئی چیز نہیں کہا۔ انہوں نے کہا پن پرکس لگتی رہیں گی، ہم کوئی جواب دیتے رہیں گے، لیکن اس دوران ڈائلاگ کھلا ہونا چاہیے۔ پھر ان کی جو باقی باتیں ہیں سر رضا، وہ کرکٹ اور باقی چیزوں کے حساب سے بھی دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ اب اس کی سر رضا ایک دوسری سائیڈ ہے۔ میں کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ رہا جب سے سروس میں آیا، بڑی دفعہ بیٹھا، جب بھی سبسٹینٹیو پاکستان انڈیا کے ایشوز کا ذکر ہوتا تھا، کشمیر کا، مجھے یاد ہے نرسمہا راؤ تھے ایک دفعہ فورن منسٹر، باقی بھی گزرے ہیں نظر سے، تو وہ بات کو چینج کر دیتے تھے۔ کبھی وہ پاکستان کے سینسٹیو ایشوز پہ سوائے واجپئی صاحب کے، جنہوں نے میرا خیال ہے جب وہ کیبنٹ لے کے آئے تھے، تمام پاکستانی جو مرضی کہہ لیں، آئی تھنک اٹ واز a gesture of supreme peace from an Indian leader. Other than him, sir, وہ ہمیشہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے ویو پوائنٹ کا بھی پتہ ہے، ہمیں کوشش آپٹمزم کرنی چاہیے، گارڈ لوور نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی چانس ملتا ہے تو ہمیں یس کرنا چاہیے، جیسا فورن آفس نے اپنے فورن آفس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے۔ بالکل جی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اوپننگ نکلتی ہے تو ہمیں اسے دیکھیے، اگر ہماری تو پوزیشن پچھلے سال بھی ابھی بھی ڈسپائٹ دا کانفلکٹ یہی رہی کہ بھئی ہم امن کے دائی ہیں یا شیدائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو وی شوڈ ویلکم دس اور اس کو آگے بڑھائے، لیکن انڈین سائڈ کی سیریسنس نہیں پتا، اور کیا آر ایس ایس کی ہر بات جو ہے وہ مودی جی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بھی نہیں بالکل صحیح مانتے، کہہ رہے ہیں، یو نو ضروری نہیں۔ ضروری نہیں۔ تو کیونکہ جو پاور تو لیورز تو مودی کے ہاتھ میں نا، اور اس کی اینڈ ویسٹ بنگال کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں وہ، تو جی ہی از اے فورس انٹو ہمسیلف، ہی اینڈ ہز کیبنٹ۔ تو وہ ایبسولوٹ مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کی اجازت سے میسیجنگ ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات صرف بتاتا ہوں کہ بہت چھوٹا، ٹریک 2 میں حصہ رہا ہوں عمان میں، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ۔ پتہ ہے سر، 5 سال میں نا جو ٹریک 2 میں لوگ ان کے آنے تھے نا، ان کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے اب نیو نارمل ہے۔ یہ نیو نارمل کی ٹرم مودی جی نے یا جے شنکر جی نے ایجاد نہیں کی، یہ پہلے سے ان کے ٹریک 2 والے بھی تھے۔ جب ہمارے بڑے کیپیبل لوگ، جس میں ہمارے فوجی ریٹائرڈ آفیسرز بھی تھے، ہماری ایک 4 کور کے کور کمانڈر ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑے بڑے ویری ویل ورسڈ ان ایوری تھنگ، وہ
وہ جب بھی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے نیا نیا نارمل میں پی او کے کی بات ہوگی اب باقی ہوں، پاکستان بات مت کرے۔ تو یہ ٹریک 2 میں بھی ان کا رویہ سخت ہو گیا تھا، ان کو رویے میں نرمی کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی جس طرح ایران کے فارن منسٹر نے کہا یو کانٹ چینج یور نیبرز، ہم بھی آپ کے نیبر ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے ایٹ کاسٹ آف پرووائڈنگ مور فار آر پیپل۔ اپنے نیشنل آنر کو تو ہم بھی پھر پروٹیکٹ کریں گے۔ تو بہتر ہے بالکل۔ بڑا 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 ملک ہونے کی ناطے آپ آپ ایک سٹیپ فارورڈ لیں دونوں دونوں ملکوں کی انسانیت کی خاطر۔ جی بالکل، دونوں ملکوں کی، اور میں سمجھتا ہوں سر اتنے پیچیدہ مسئلے ہیں اگر آپ دیکھیے کہ پانی کا مسئلہ، یہ انڈس واٹر کا حوالے سے جو پچھلے سال آبی جارحیت دکھائی انڈیا نے، اس کو یوز کر رہے ہیں پانی بند کرنے کا، کلائمیٹ چینج ہے، مطلب بے تحاشا ہمارے کامن ریجنل مسائل ہیں۔ اگر آپ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر بچگانہ انداز ہے انڈیا کا، تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بات ختم، جی ختم، ہم نے اب پاکستان سے نو ٹاکس، اور دیٹ از سپوز ٹو بی دیٹس نو پالیسی۔ میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی، مطلب کولڈ وار جب ہو رہی تھی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان، اپنے پیک پہ تھی، ان کے مذاکرات بر وقت شیڈیولڈ ہوتے تھے، ہر لیول پر ہوتے تھے، نیوکلیئر کے الگ ہوتے تھے، فلانے کے الگ ہوتے تھے، یہ وہ، اور کبھی ان میں تعطل نہیں آیا، کبھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ عجیب ایک ساؤتھ ایشین ہی یا سر سمٹس ہوتی تھیں، فل سمٹس ہوتی تھیں ڈیورنگ کولڈ وار، پوری پوری ڈیورنگ پامپس پلانٹ گوربیچوف صاحب کے ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ ریگن جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی پوری پوری میٹنگز کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو میں تو یہی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ دس از ویری کنسرننگ، اور میرے خیال سے اس کے اوپر کم از کم ہمیں یہ تو دونوں سائڈس کے جو لوگ ہیں، اب میں آپ کو میں بتاؤں کہ آئی ایم آلسو ویری ڈسپوائنٹڈ ان سم آف دا پیپل، جن کو کچھ کو تو میں ملا بھی ہوا ہوں، کچھ کو جانتا ہوں پرسنلی، بہت سارے فارمر ڈپلومیٹس بھی ہیں، مثلا کنول سبل جو ہے، ایک فارمر فورن سیکرٹری ہیں، جتنی بالکل وہ سر۔ ہاکش باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جی اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں، اس کا یہ کر دیں گے وہ، میں نے یہ کہا ابھی آر ایس ایس کے بھی حوالے سے، پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، وہاں پہ چپ کر گئے ہوں گے ذرا، آر ایس ایس کا آپ کو پتا ذرا ٹیکا ڈنڈا ہے کافی، اور جی ویسے بھی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہوتا ہے آر ایس ایس کے جو کیڈرز ہوتے ہیں، تو تو وہ جناب، میں نے ان کو بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا یہ کبھی انڈیا کا ٹاپ ڈپلومیٹ تھے یہ صاحب، جو اب بالکل کہہ رہے جی کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے، جنگ 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 مطلب جب ڈپلومیٹس بھی یہ زبان استعمال کریں تو دین اٹس اے ویری کنسرننگ ٹائم، دیٹ از واٹ مائی پرابلم ود دا کرنٹ کلائمیٹ از۔ تو اینی وے وقت سر ہمارے بالکل، جو مڈل والے لوگ تھے نا، جن کو ہم ہمیشہ جن کو بچپن سے پڑھتے آئے تھے، جی ان میں جو چینج آئی ہے نا وہ بڑی 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 عجیب سی لگتی ہے سر۔ جی بالکل، بہت بہت عجیب۔ تو اچھا سر، اس سے پہلے کہ ہم شو کو کنکلوڈ کریں کیونکہ وقت بالکل نکلے جا رہا ہے، آخری یہ آپ سے میں یہ اراکچی کا جو بیان ہے، آپ نے تھوڑا سا تو اس کا کہا کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ مان رہا ہے کہ پہلے نیوکلیئر معاملہ بعد میں وہ کریں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیک چینل ہے یہ کامیاب ہوگا؟ ایک تو یہ والی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں، اور مودی جی جو یو اے ای پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ چیزیں اب انٹر ریلیٹڈ ہی ہو گئی ہوئی ہیں ساری، تو وہ وہاں کرنے کیا گئے ہیں اور کیا لے کر آئیں گے، اور یا کیا وہاں پر نیا کٹا جسے کہتے ہیں کھولیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے؟ آئی ڈونٹ envy being مودی جی ناؤ ڈیز۔ وہ گئے ہیں وہاں ایک ڈرافٹ اسٹریٹجک فریم ورک۔ ایگریمنٹ، ہاں جی، ایک فریم ورک کر کے ہیں بڑے لمبا چوڑا، آئل کا، گیس کا، ڈیفنس ریلیشن شپ کا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا یو اے کے ساتھ ریلیشنز کی خاطر اپنے اور جو اس جگہ کے باقی ریلیشنز ہیں ان کو سیکریفائس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے میرا خیال ہے کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ لگتا ہے ان کو اسرائیل اور یو اے ای کا، اور جس طرح اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی ہو کے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے اور
یہ آئی تھنک یہ سیریس ایشو ہے، اور کافی چیزیں ریزمبل کرتی ہیں۔ جب وہ ان کا جہاز آ رہا تھا تو میرا خیال ہے میں نے ٹویٹ ہی دیکھی ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں، تو یو اے ای کے کوئی F-16 بھی ان کو لے کے آ رہے تھے سعودی عربیہ کی نقل کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ان کو بندہ صلح ہی کراتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ بھئی دیکھو نہ کرو۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے، اور سفر ہم لوگ کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کی لڑائی کا۔ تو ہاں میرا خیال ہے جی، فار دا فیوچر آئی تھنک اٹ واز اے ویری پرومسنگ وزٹ فار بوتھ دا کنٹریز، اور ہمیں ادھر بھی اب کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ فنڈنگ جو ہے ٹی ٹی پی کی وہ اس طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آل دو گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے، اور اگر اچھے تعلقات کی خاطر ڈینائی کیا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پاکستانیوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ یو اے میں ہو رہا ہے، تو پاکستان کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ ایک تو سر آپ نے یہ کویشچن پوچھا تھا، اور اور دوسرا دوسرا سر جی میں بیک۔ وہ جی بیک چینل کی میں بات کر رہا تھا کیونکہ وہ لنکڈ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں ذرا جائیں تو میں کوئکلی آپ سے یہ جانتا ہوں کہ جس سے کہتے ہیں یہ جو ان کا فریم ورک ہے، اسٹریٹجک فریم ورک، یہ ایران کے خلاف ہوگا کہ سعودی عربیہ کے خلاف ہوگا؟ پتہ نہیں جی، یہ انہوں نے کلیئرلی تو نہیں لکھا، ایک تو یہ بائی لیٹرل ان کی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو دونوں طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، کوئی پاکستان کا بھی بیچ میں نام شام نہ آ جائے، تو اس لیے یہ اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ یہ ڈیفenس یو اے ای کے ڈیفenس کو ایران سے خطرہ ہے، آئی تھنک سعودی عربیہ سے بھی شاید ہے، کیونکہ وہ تمام جگہ پراکسی وارز ان کی چل رہی ہیں۔ ویری اسٹرینج، نام نہیں لکھا ہوا، لیکن صرف ایک گڈ ول، ایک انٹینٹ ظاہر کی گئی ہے، بلینز بلینز کا ہوں، ہے یہ بالکل پیکیج ہے جی۔ بالکل آپ نے بیک چینل کا پوچھا تھا سر، بیک چینل پہ ایران اور امریکہ کے تعلقات، آئی تھنک بیک چینل ہیز ایگزاسٹڈ اٹ سیلف، ناؤ دے ہوں نیڈ ٹو یوز دا فرنٹ چینلس۔ بالکل بالکل، جتنا اس سے میکسیمم وہ سیز فائر کی حد تک ہی تھا تو وہ ہاں چل جی، گیا۔ اس کے آگے جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں وہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیس ٹو فیس میٹنگ سے ہی معاملہ حل ہوگا، بالکل۔ تو اچھا، فائنلی یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو جونیئرز ہیں جو بھی سروس میں، وہ کہہ رہے ہیں جی یو اے ای کے ساتھ دبئی کے ساتھ بالکل معاملات ٹھیک ہیں، کوئی ایسا وہاں سے ڈپورٹیشنز نہیں ہو رہی جو کہ رپورٹ ہو رہا تھا، یا وہاں پہ حالات جو ہے وہ بالکل، حالانکہ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ حالات بالکل نہیں، میں پرسنلی ایٹ لیسٹ 10 لوگوں کو جانتا ہوں۔ جی I know 10 people personally, their names, their ID cards, their families, their crying calls, their misery, their جی wives and children being sent on aircraft and received here. So my juniors probably don't know themselves. تو وہ تو یہ گورنمنٹ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ مطلب کیا سیلویج کرنا چاہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے، نارمل ہے؟ میں اور جی میں تو جی اچھا یہی سمجھوں گا کہ یہ سیلویج کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس طرح ایبجیکٹ ڈینائل میں، اور میں یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمان کے اور ہمارے تو بہت زبردست تعلقات ہیں، اسٹریٹجکلی بھی ٹھیک ہیں، میڈیشن میں ایک دوسرے سے کنسلٹ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں عمان میں جو ویزاز بند ہوئے ہیں وہ عمان کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ ڈسکس کرتے؟ بالکل بالکل میرے Pakistanis can't visit Oman unless they belong to a few categories. اور یہ پولیٹیکل لیول پہ اور ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے ود دا پروفائل پاکستان ہیز رائٹ ناؤ، جو پاکستان کے آپ ہمیشہ صحیح فرماتے ہیں، ریمیٹنسز جو آپ کو دیتے ہیں، چلے میں بھی آج اسی کی بات کرتا ہوں، جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ سنبھالتے ہیں اس ملک کا، یار آپ ان کے رائٹس کے لیے ہی نہیں بات کرتے، جو اپنے سر دے لیو 10 پیپل ان بیسمنٹس، ایک دوسرے کا پسینہ واش روم بریکس میں ایک دوسرے کی لائنوں میں، وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیجتے ہیں نا، آپ کے جی ملک کا فورن کرنسی بھیجتے ہیں،
یار آپ ان کی ویلفیئر کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور میں اس سے پہلے کہ کوئی میرے جونیئرس کہیں، میں نے آپ کے پروگرام، میں ڈونٹ وانٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ، لیکن میں نے 30 سال فارن سروس میں جو ریچڈ آف دا ریچڈ ہیں، جو آبلا پا لوگ ہیں، صرف ان کی خدمت کی ہے ان مائی 30 ایئرس. سو آئی ایم پریچنگ فرام ویئر آئی کم فرام. مائی ویلیوز ہیونٹ چینج. تو یہ سب کریں، ان کی فکر کریں. پہلے تو بیلنس آف پیمنٹس میں نہیں ہوتے تھے، اور نیشنل آنر بھی سر، آپ یو ہی سے بات کریں گے نا پاکستانیوں کی، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ امریکنوں سے بات کریں گے نا پاکستانیوں کی، وہ کہیں گے ہیئر از ون لیڈرشپ دیٹ ٹاکس اباؤٹ اٹس نیشن. عزت ہوتی ہے جب آپ اپنے اپنے ملک کے نیشنلز کی سر بات کرتے ہیں. بالکل جی، بہت صحیح آپ نے کہا. اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے سدھر جائے، اس سے پہلے کہ مزید کمپلیکیٹ نہ ہو. ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو وہاں پر ہیں، وہ خاندان جو جڑے ہوئے ہیں اس روزگار سے، اس کو بچانا چاہیے. یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ پرو پیپل پالیسی ہوتی ہے. باقی یہ جی باتیں ہاں سر، اسٹریٹجک اور لانگ ٹرم فریم ورکس وہ بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، حالات بالکل بدلتے صحیح سر، ہیں. بالکل. جی جی. تو تھینک یو سر، آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلی مائی ملاقات تک. پریولیج سر، مائی پریولیج.